रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दिन पहले और उसके बाद 2 दिन पहले और उससे पहले भी ये बार बार स्टेटमेंट दिया है कि ईरान से वो यूरेनियम ले लेंगे। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दिन पहले ये दावा भी किया कि ईरान अपनी यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने पर राजी हो गया। ये दावा सुन के मैं भी हैरान हो गया था और समझ नहीं आ रही थी कि इतनी बड़ी कुर्सी में बैठा हुआ शख्स इतनी गैर जिम्मेदारी वाली बात कैसे कर सकता है। तो मुझे लगा कि शायद वाकई ईरान अपनी यूरेनियम अमेरिका को देने पर राजी हो गया। कुछ बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ये कहा कि वाकई में डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया है तो ऐसा हो जाएगा। इंटरनेशनली ये खबर छप गई थी, लेकिन बाद में ईरान की जानिब से चिट्टा इनकार आ गया। ईरान ने कहा जी हम तो नहीं करते, हम यूरेनियम तो नहीं देंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं जी कोई और सोल्यूशन है, कोई और तरीकाकार है, उसके तहत वो यूरेनियम रहेगी ईरान में, लेकिन निगरानी में रहेगी और वो कुछ और मामला हो जाएगा। इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने खुद तो नहीं, लेकिन उसके साथियों ने, उसके करीबी लोगों ने मीडिया में ये चलवा दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने आज के दिन में एक नया स्टेटमेंट दे दिया। नए स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक ऑपरेशन हुआ था मिडनाइट हैमर। ये ऑपरेशन पिछले साल ईरान के खिलाफ किया गया था अमेरिका और इसराइल की जानिब से। ये जून 2025 की बात है। तो वो जो ऑपरेशन किया गया था उसके बाद ये दावा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने और इसराइल ने कि अब ईरान कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बन पाएगा। और उन्होंने कहा था कि हमने ईरान का सारा एटमी मवाद और उसकी तनसीबात तबाह कर दी है और हमने लाखों टन मलबे के नीचे उसे जमीन के अंदर दबा दिया है और अब हम सैटेलाइट से निगरानी कर रहे हैं, वो कभी भी वो नहीं निकाल पाएंगे और कभी भी एटम बम नहीं बना पाएंगे। यह दावा किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और इसराइल की जानिब से, नेतन्याहू की जानिब से। लेकिन जब दोबारा जंग शुरू की गई तो यह कहा गया नहीं जी वो ईरान एटम बम बनाने वाला है, अगर हम उसके ऊपर हमला ना करते तो चंद हफ्तों में वो एटमी धमाका कर देता। बल्कि नेतन्याहू ने तो चंद दिनों तक की बात की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह कहा था कि ईरान एटमी तजर्बा करने वाला था, इसलिए हमें हमला करना पड़ा। अब आज डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा अपना स्टेटमेंट बदल दिया। उसने कहा कि गुज़िश्ता साल मैंने जो अटैक किया था मिडनाइट हैमर, उसमें सुरंगों के नीचे यूरेनियम दब गई थी और अब उसे निकालना एक बड़ा तवील और एहतियात का और एक लंबा काम है, बड़ा मुश्किल काम है उस यूरेनियम को निकालना। यानी डोनाल्ड ट्रंप, एक आपने कहानी सुनी होगी, वो लोमड़ी छलांग मारती है अंगूरों के गुच्छे पे, वो उसके हाथ नहीं आते, फिर वो भाग कर आती है, जोर से छलांग मारती है, फिर वो उसके हाथ नहीं आते, फिर वो कोशिश करती है, उसके मुंह में पानी आ रहा होता है कि मैं ये अंगूरों के गुच्छे किसी तरह उतार लूं। लेकिन जब काफी कोशिश के बाद भी लोमड़ी वो गुच्छे नहीं उतार सकती तो आखिर में वो लोमड़ी कहती है कि अंगूर ही खट्टे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस किस्म की बात कर रहे हैं कि जनाब ये तो यूरेनियम दब गई जमीन के अंदर। तो फिर पहला सवाल डोनाल्ड ट्रंप से ये होगा कि अगर यूरेनियम मौजूद नहीं थी तो आपने इतनी बड़ी जंग शुरू क्यों की? इसी यूरेनियम के लिए तो आप लड़े थे। आपने तो कहा था कि एटमी हमला होने वाला है या एटमी धमाका होने वाला है या तजर्बा होने वाला है, तो इसलिए हमने जंग शुरू की। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फेस सेविंग लेने के लिए कह रहे हैं कि जनाब वो यूरेनियम तो जमीन के बहुत नीचे दब गई है, लिहाजा उस यूरेनियम को निकाला नहीं जा सकता, ये मुमकिन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा। 22 तारीख तक की जो डेडलाइन है सीज फायर की, जो पाकिस्तान के वजीर आजम को एक ट्वीट भेजा गया, उन्होंने उसे कॉपी पेस्ट किया, वो 2 हफ्ते अब पूरे हो रहे हैं। 22 तारीख को, 22 अप्रैल को डेडलाइन खत्म हो जाएगी और उसके बाद लड़ाई शुरू हो सकती है, क्योंकि सीज फायर की डेडलाइन खत्म होगी तो इसराइल भी हमला कर सकता है, ईरान भी कर सकता है और अमेरिका भी कर सकता है, जैसे कि पहले उनकी लड़ाई चल रही थी। क्या इस सीज फायर में तोसी होगी? तो इसका इम्कान इस बात पे है कि फरीकैन मुज़ाकरात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जेडी वेंस जो है वो गुज़िश्ता 2 दिनों से इंतजार कर रहे हैं ग्रीन सिग्नल का, कि तेहरान की जानिब से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिले कि हम भी आ रहे हैं मुज़ाकरात करने के लिए, आप भी आ जाए। तो जेडी वेंस तैयारे में बैठ के पहुंच जाए पाकिस्तान, इस्लामाबाद, और मुज़ाकरात का अगला दौर शुरू हो जाए। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है, ईरान से भी मुलाकात की है, बाकी ममालिक से भी मुलाकात की है, अमेरिका से भी दरखास्त की है और बार बार अमेरिका को यह कहा है कि आप लचक दिखाएं। लेकिन अगर अमेरिका लचक दिखाता है तो फेस सेविंग नहीं मिलती। यह बड़ा इशू है अमेरिका के लिए। एक इशू अरब ममालिक के लिए भी बना हुआ है, उस पर हम बाद में बात करते हैं। लेकिन ईरान ने अभी तक कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। आप अगर देखें गुज़िश्ता 5 दिनों के स्टेटमेंट, तो डोनाल्ड ट्रंप का हर रोज स्टेटमेंट आता है कि मुज़ाकरात होने वाले, जंग खत्म होने वाली, मुज़ाकरात होने वाले, हम बड़ी अच्छी डील करने वाले, हम बुरी डील नहीं करेंगे, ईरानी बड़े अच्छे लोग हैं, ईरानी बहुत बुरे लोग हैं, ईरानियों को मारेंगे, हम धमाके करेंगे, नहीं तो मुज़ाकरात कर लेंगे, नहीं तो पूरा मुल्क मैं तबाह कर दूंगा, नहीं तो मुज़ाकरात करने, मुज़ाकरात होने वाले हैं, मेरी टीम रेडी है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप हर थोड़ी देर के बाद कहते हैं।
ایک ایسا گھنٹہ بھی گزرا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 47 پوسٹیں کر دی اپنے ٹروتھ سوشل میڈیا پہ. یہ تو ایسا لگتا ہے ورلڈ ریکارڈ بنانے جا رہا تھا امریکی صدر. دنیا کے کسی سربراہ مملکت نے اس طریقے سے ٹویٹ نہیں کیے. یہ نہایت غیر سنجیدہ اور فرسٹریشن والا معاملہ تھا. دیکھیں مذاکرات کے لیے امریکہ ڈیسپریٹ ہے. ایران نے کبھی نہیں کہا کہ مذاکرات ہم کرنا چاہتے ہیں, بلکہ ہم سب یہ جانتے ہیں, پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ ابھی مذاکرات میں جو تاخیر ہو رہی ہے وہ ایران کی وجہ سے ہو رہی ہے, امریکہ کی وجہ سے نہیں ہو رہی. ایران تو پاکستان کے ساتھ والا ملک ہے, وہ 1-2 گھنٹے میں آ جائیں گے پاکستان میں. اصل مسئلہ جو ہے وہ امریکہ کا ہے. ان کا تو بڑا لمبا سفر ہے, لیکن وہ آنے کے لیے تیار ہے اور ایرانی کوئی جلد بازی نہیں دکھا رہے مذاکرات کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے. عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا جیسا میرے ساتھ کیا جا رہا ہے. موجودہ ہسٹری میں تو کوئی ایسا نہیں ہے. نواز شریف کے ساتھ ایسا سلوک کبھی نہیں ہوا, زرداری کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوا, باقی جو موجودہ لیڈر ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوا. سب سے برا سلوک ہوا تھا جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ, اور وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ بھی اتنا برا نہیں ہوا جتنا برا عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ہاں ماضی میں ذوالفقار دی بھٹو کے ساتھ بہت برا ہوا, بادشاہ خان جیل میں رہے, کچھ اور لوگ جیل میں رہے, ضیاء الحق کے دور میں بڑے کوڑے شوڑے مارے گئے, بڑا ظلم کیا گیا, اور دیگر ادوار میں بھی ہوتا رہا. لیکن یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا اس کی تو موجودہ دور کے اندر کسی قسم کی کوئی مثال موجود نہیں ہے جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جیل میں. نواز شریف نے اربوں کی کرپشن کی مگر اسے ہر سہولت کے ساتھ جیل میں رکھا گیا. کسی سیاسی رہنما کی بے گناہ غیر سیاسی اہلیہ کو کبھی ایسے جیل میں نہیں ڈالا گیا جیسے بشرا بیگم کے ساتھ کیا گیا. یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے. حتیٰ کہ جو ایوب خان کو بڑا غصہ تھا اپنے مخالفین پہ, لیکن اس نے بھی جو ہے نا وہ سیاستدانوں کی بیگمات کے ساتھ ایسا نہیں کیا. لیکن ہاں یہ ضرور ہوا کہ فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ بڑا ظلم کیا ایوب خان نے. لیکن اس کے بعد اب ضیاء الحق کے دور میں اگر آپ دیکھیں یا یحییٰ خان کے دور میں آپ دیکھیں تو شیخ مجید کی بیوی کے ساتھ بھی یہ نہیں کیا گیا, نہ ہی ذوالفقار دی بھٹو کی بیوی کے ساتھ یہ کیا گیا, بلکہ ڈنڈے ونڈے انہیں پڑے, بار احتجاج میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن اس طرح ان کو جیل میں نہیں ڈالا گیا جو بشرا بی بی کے ساتھ کیا گیا. اچھا یہ عمران خان صاحب نے ایک شکوہ کیا, یہ شکوہ ٹھیک ہے, نواز شریف کو پکڑا پرویز مشرف نے, لیکن ان کی بیوی کے ساتھ وہ نہیں کیا. میں صرف اور صرف اپنی قوم اور آئین کی بالادستی کے لیے ملکی تاریخ کی مشکل ترین جیل کاٹ رہا ہوں. جبر اور فستائیت کا عالم یہ ہے کہ مجھے وضو کے لیے جو پانی دیا جاتا ہے وہ تک گندا ہوتا ہے اور اس میں مٹی ملی ہوتی ہے جس سے کوئی انسان وضو نہیں کر سکتا. اب یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے عمران خان صاحب کی فیملی کے لیے, عمران خان صاحب کے فالوورز کے لیے, ان کے چاہنے والوں کے لیے, کہ ایک آدمی کو جیل میں بند کیا ہوا ہے اور بے گناہی بند کیا ہوا. 9 مئی کے مقدمے میں کیا نکال لیں گے عمران خان میں سے؟ عدالتیں انصاف دینی نہیں, پوری کی پورا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو قابو کر لیا گیا ہے, اور عدالتوں میں انصاف نہیں ہے تو عدالتوں سے عمران خان صاحب کے باہر آنے کی امید بھی ختم ہے. اب عدالتیں عمران خان کو انصاف تبھی دیں گی جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ عدالتوں کو اس بات کی اجازت دے گی, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو انہیں عقل آ جائے یا ان کی عقل ٹکانے آ جائے, اور عقل ٹکانے لانے کے لیے پاکستان کی عوام کو اٹھنا پڑے گا, جو فی الحال ابھی تک تو نہیں اٹھی. وہ کب اٹھے گی اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. یہ کبھی بھی سانحہ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ انہیں عوام کا اصل میں سامنا کرنا پڑ جائے. تو معاملہ جو ہے وہ چند دن کا ہی ہے, یعنی چند گھنٹوں کا ہی آپ سمجھ لیں کہ جس وقت عوام کھڑی ہوگی اس وقت تو کہانی ہو جائے گی ختم. اب عمران خان صاحب نے بڑی تکلیف دہ بات کی کہ وضو کرنے کے لیے جو پانی ہے وہ بھی گندا ہے اور اس میں مٹی ملی ہوئی ہوتی ہے جس سے کوئی انسان وضو نہیں کر سکتا. اب عمران خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو آئے ہوئے کئی گھنٹے ہو گئے ہیں, ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے کچھ کیا ہی نہیں. یہ اتنی تکلیف دہ بات ہے, اس پہ پہنچا لانا چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف میں. خیبر پختونخوا کی حکومت کو ان کے وزراء کو اٹھ کے اس کے اوپر رولا ڈالنا چاہیے تھا. ان کا وزیر اعلیٰ جس کو سارے ووٹ عمران خان کے پڑے ہیں, اور آج وہ عمران خان کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بنا ہے, جو وزراء ہیں ان سارے ووٹ عمران خان کی وجہ سے پڑے ہیں, وہ سارے عمران خان کی وجہ سے آج وزراء ہیں. جتنے پارلیمنٹیرین یا سینیٹرز ہیں کسی نے کوئی رولا نہیں ڈالا, نظر ہی کہیں نہیں آ رہا. ہاں سوشل میڈیا پہ لوگ روت ہو رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, لیکن کہیں پہ کوئی پریکٹیکلی پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے کو نہیں اٹھایا. عمران خان صاحب کا جو مسلز ہیں وہ لگاتار ویک ہو رہے ہیں, وہ لٹک رہا ہے جسم ان کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو ان کی عمر 70 سال سے زائد ہے, اور عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو ینگ رکھنے کے لیے اور مضبوط رکھنے کے لیے, اپنی عمر سے چھوٹا رکھنے کے لیے انہوں نے بڑی سخت کسرت کی ہے اپنی زندگی میں, انہوں نے بڑی ایکسرسائز کی ہے. یہ ایک پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ لاہور میں عمران خان صاحب راوی پہ کوئی شہر بنانا چاہ رہے تھے, اور اس میں اب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی سارا پروجیکٹ ہے جو اب ڈوب رہا ہے. تو آپ یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب نے روڈا بنایا تھا جو ابھی بھی موجود ہے, راوی اربن ڈیولپمنٹ, یہ ایک پورا پروجیکٹ تھا.
تو یہ جو اتھارٹی بنائی تھی عمران خان صاحب نے، اور اس نے ایک نیا شہر ایسی جگہ پہ بنانا تھا اور بہت ساری ڈیولپمنٹ تھی، اس میں دریا کو جو ہے وہ جھیل میں کنورٹ کرنا تھا، بہت بڑی بڑی جھیلیں بننی تھی کہ اضافی پانی وہاں پہ سٹور ہو جاتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پہ ملٹی سٹوری بلڈنگ بھی بنانی تھی اور جنگلات بھی لگانے تھے، اور جو ماحول ہے اس کو بھی محفوظ رکھنا تھا، اور جو اونچے علاقے ہیں، جو راوی کے وہ والے بینکس ہیں جو اونچے ہیں، وہ دریا کے پیٹ کو کھلا چھوڑتے ہوئے اس کے باہر جو ہے وہ انہوں نے تعمیرات کرنی تھی، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ اونچے ایریاز کے اندر کنسٹرکشن کی جاتی اور شہر کو اس طرف لے جاتے، اور جو نسبتاً نیچے والے ایریاز ہیں جنہیں آپ دریا کا پیٹ کہتے ہیں انہیں محفوظ رکھا جاتا تھا کہ دریا اپنے قدرتی رستوں سے گزر جاتا۔ اب ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کا پروجیکٹ تو ابھی بھی چل رہا ہے، اس کے اوپر جا کے نمبر ٹانگ لیتی ہے، کبھی مریم نواز جا کے وہ اپنی فوٹیج بنا لیتی ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور اب سیلاب آیا ہے اور یہ بہت بڑا سیلاب ہے، تو اس کے بعد جن سوسائٹیوں کو عمران خان صاحب منع کر رہے تھے نا کہ ان کو این او سی نہیں دینا، ان کے اندر پانی گھس گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا، میں نے یہ آپ کو پچھلے ویلاگ میں سنایا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ علیم خان کا پرابلم یہ تھا کہ اس نے ایک بہت بڑی زمین خرید لی تھی دریا کے اندر، یعنی وہ دریا کا علاقہ ہے، دریا کی زمین ہے جسے علیم خان نے خرید لیا تھا، اور وہ وہاں پہ گرین ایریا کو براؤن ایریا میں کنورٹ کرنا چاہتا تھا، اور یہ کرتے ہوئے وہ وہاں پہ اپنی ریزیڈنشل سوسائٹی کو ایکسٹینشن دے کر اربوں روپیہ کمانا چاہتا تھا۔ یہ اس کی خواہش تھی علیم خان کی۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ بہت زور دیا کہ پاکستان کو ڈیمز بنانے چاہیے، اور انہوں نے بہت سارے ڈیمز پہ کام شروع بھی کیا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم یہ ڈیمز مکمل کریں گے، لیکن پھر ان کی حکومت گرا دی گئی اور وہ بڑا زور دے رہے تھے اور ڈیم پہ انہوں نے کام شروع بھی کر دیا تھا، ان کے لیے پیسے بھی رکھے تھے، کورونا آنے کے باوجود وہ یہ کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ ناظرین، عمران خان صاحب کا پیغام بھی آیا ہے جیل سے، اور عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہو گئی، عمران خان صاحب کی فیملی سے بھی ہو گئی ملاقاتیں، جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان سے بھی ملاقاتیں ہو گئی۔ عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے پہلے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو مختلف لوگوں سے بات چیت میں جو چیزیں باہر آئیں وہ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور بعد میں تفصیل سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کا جب ٹویٹر ہینڈل شیئر کرے گا پورا سٹیٹمنٹ تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ تو عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے خود بات کرنا چاہتا ہوں اگر وہ تیار ہے، حکومت کے ساتھ بات چیت سے منع کیا تھا مگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے کبھی دروازہ بند نہیں کیا۔ علیمہ خان نے بتایا کہ عمران خان نے 3 باتوں کی وضاحت کی ہے۔ نمبر 1، عمران خان نے کہا کہ نون لیگ کے ساتھ کسی صورت بات نہیں ہوگی، نون لیگ نے پاکستان کی اخلاقیات ختم کر دی ہیں۔ عمران خان نے امر بالمعروف کی بات کی کہ سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ علیمہ خان کے مطابق عمران خان نے کہا کہ این آر او دینے والے سچ کیسے بولیں گے۔ عمران خان نے یاسمین راشد اور اندلیب عباس کی مثال دی اور کہا کہ یاسمین راشد نے پریس کانفرنس نہیں کی، وہ جیل میں ہے، جبکہ اندلیب عباس نے آپ کے سامنے پریس کانفرنس کی، وہ آزاد ہیں۔ عمران خان نے شاہ محمود قریشی کی مثال دی ساتھ میں کہ دیکھیں وہ بھی جیل میں ہے، سائفر کیس ختم ہو گیا لیکن وہ ابھی تک جیل میں ہے، یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا۔ عمران خان نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد انصاف دفن ہو چکا ہے۔ حالات یہ ہیں، ہم بھی جب عدالت جاتے ہیں جج کہتے ہیں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آواز اٹھانے کا کہا ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ بات کرنا چاہتی ہے پاکستان کے بارے میں تو عمران خان صاحب تیار ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہوں، لوگ ہم سے روز پوچھتے ہیں کوئی ڈیل ہونے لگی ہے، 26ویں آئینی ترمیم پر اسمبلی میں آواز اٹھانی چاہیے۔ سلمان صفدر کو عمران خان نے کہا تھا کہ القادر کیس میں ساری قیادت آپ کو سپورٹ کرے گی۔